नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, उनको मैंने दावत दी। पहले मैं उनका तारफ़ करवा दूं। चौधरी यासीन साहब इस वक्त मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब के, बिजनेसमैन हैं, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करते हैं टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, और इसलिए मैंने उनको दावत दी कि ईद के ऊपर हमें चकवाल की जो इर्द गिर्द की जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें, ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ टूरिस्ट आ सकते हैं। दुनिया भर से वैसे भी टूरिस्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं टूरिस्ट प्लेसेस के लिए कि यहाँ पर आएँ और वो वहाँ पर विज़िट करें, और बहुत अच्छी जगह ये बताएंगे जो आप अपने बच्चों को भी इस ईद के इवेंट पे आप लेके जा सकते हैं। दूसरे हमारे मेहमान मौजूद हैं हाफिज़ अब्दुल गफूर मिनाज साहब। आप जर्नलिस्ट हैं, मीडिया हाउस के चेयरमैन हैं, इसके अलावा सोशल वर्कर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। यासीन साहब, कैसी जा रही है ईद? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत ज़बरदस्त। आपको पहले ईद विश करें ना, ईद मुबारक हो आपको। मेरे ख्याल में ईद विश करना भूल गए हैं। नहीं, मैं ईद सुबह सुबह उठ के आ गए ना, अपनी ईद तो उन्होंने उस तरीके से मनाई नहीं, तो वो आपको ईद विश करना भी भूल गए। शायद उनके काम का बर्डन इतना ज्यादा है ना, या शायद इतने ज्यादा लोगों को वो विश कर चुके हैं कि ज़ाहिर बात है कोई ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं, रियली। तो सर कैसी जा रही है ईद? अल्लाह का शुक्र है जी। अभी जो थोड़ा सा ओवरऑल एक दुनिया में चेंज पहले हमने अपनी ज़िंदगी में देखी, अब एक बहुत बड़ी चेंज कोरोना की सूरत में हम देख रहे हैं। लाइफ में पहली दफ़ा ये चीज़ हमने भी देखा है, से हम गुजर रहे हैं। लेकिन अगर आप वैसे भी इसको बड़े स्फीयर में देखें तो ईद जो है ना वो छोटे इलाकों में अब ज़रा ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, गाँव वगैरह में क्योंकि वहाँ वो लोग ज़्यादा सेलिब्रेट एग्जैक्टली वो ज़्यादा करते हैं, वहाँ थोड़ी गहमी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। शहरों में ये हो गया, चलो टीवी चैनल पे लगा लिया, टीवी लगा लिया, ईद पढ़ गए, खाना खाया, सो गए। शहरों में लोग जो है ना वो आपको देखते हैं ना, शुरू से ही ऐसा था। गाँव में तो काफ़ी त्यौहार होता है। बिल्कुल शुरू से ऐसा था, क्योंकि मैं भी अपने बचपन में यही देखता था कि गाँव में ज़्यादातर कबड्डी के वो कर लेने, कोई मैचेस कर लेने, क्रिकेट के मैचेस हो जाने, इवेंट्स बना लेने, और वो भी वो बांधती थी। और वो अभी तो मुझे नहीं पता कि अभी भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। थोड़ी और आगे चली गई शायद भाई, काफी सारे गाँव ऐसे हैं उनमें ये काम हो रहा है अभी भी। अच्छा, अभी भी काफी मकाम हम जाते हैं, देखते हैं काफी सारे गाँव हैं, उनमें ईद के हवाले पे काफी इवेंट्स रखे होते हैं, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, और बहुत से हमारे काफी प्रोग्राम हैं, बहुत से लोगों ने वो भी रखे होते हैं। आप कैसे मनाते हैं सर ईद? मैं बस इस दफ़ा तो आपके साथ मना रहे हैं। बस सुबह तो वही होता है जी, इत्तेफाक से जहाँ पे हमारी काफ़ी वहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ नमाज जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है, यानी सुबह 5:30 बजे 5:40। तो वो कुर्बानी से भी उस लिहाज से हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि नाश्ते में कुर्बानी का ही गोश्त बनता है। हम लोग फारग हो चुके हैं, कुर्बानी वगैरह कर लिया ये अभी। ज़ाहिर बात है अब तो बड़ी पुरानी बात हो चुकी है। वैसे माशाल्लाह आपको तो जल्दी कसाई भी मिल जाता है, जो जल्दी कर लेता है, क्योंकि कई लोगों के घर में शायद अभी कसाई भी ना पहुंचा। उसका फायदा ये है ना कि बहुत ज़्यादा कसाई नमाज हमारे पास पढ़ते हैं। अच्छा, आपके करीब आप वहीं से पकड़ के ले जाते हैं, कहते हैं उन्होंने शुरू करना होता है अपनी वो कुर्बानी का सिलसिला। तो बाकी फिर वही जो गांव का माहौल होता है कोई, लेकिन अब क्योंकि हमारा जो गांव वो भी शहर की बाउंड्री में ही है, तो आस्ते आस्ते वो सिलसिला होता जा रहा है कि आप गांव में ईद मनाते हैं? जी गांव में। जी बिल्कुल। मिनाज साहब, आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि बचपन में आप कैसे ईद गुजारते थे, किस तरह चलता था? बचपन की जो यादें हैं वो तो हमेशा इंसान के साथ रहती हैं। उसमें ये है कि असल में जो ईद होती थी, हम तो समझते हैं कि ईद होती ही हमारी उस टाइम थी। ईद होती बचपन में ही होती है, बिल्कुल जी। उस टाइम एक तो ये होता था कि हमारी ये ज़िम्मा होता था कि ठीक है जी, ईद वगैरह पढ़ के कपड़े शपड़े नए पहन के घर में पहुंचते थे। सही। तो आगे हमारी एक ज़िम्मा ड्यूटी लगी होती थी कि वो खाना घर घर रिश्तेदारों के घर घर जाके देना है, और फिर वो रिश्तेदारों के घर से भी हमारे घर वो बच्चे आते थे, उनके हमारे रिलेटिव्स। तो अब आपकी ये ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी में शामिल बड़े नहीं है, हो अब गए आप हैं रेस्ट करते हैं। एक तो बड़े हो गए हैं और दूसरा वो रवाज खत्म हो गया। अभी लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि लोगों के घर जाएं या बल्कि अभी तो मैं ये कहूँगा कि अभी तो लोगों के घर जाके ईद मुबारक कहने का भी लोगों के पास टाइम नहीं है। ये जो मौजूदा ये हो गया ना, मैसेज कर गए बस, ठीक है, ग्रीटिंग्स भेज दी, वो टेक्स्ट करके आजकल व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप पे ईद मुबारक कहते, बस जिम्मेदारी पूरी होगी। बस जिम्मेदारी पूरी होगी ना।
وہ وہ اس میں بھی ایک اچھا میسج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ وہ کون سے والا اچھا سا میسج مل گیا وہ جو سب میں کو بھیج دو. ادھر بھیجیں مجھے بالکل. آج کل تو عید میسیجز پہ زیادہ تر لوگ میسیج وش بھی کر رہے بالکل. ہیں, رات کو بیٹھ کے 50 بندوں کو میسج کر رہی ہے وش ہوگی عید مبارک. بالکل. اور کئی زیادہ تر لوگ تو ابھی جو ینگ جنریشن ہے ہماری وہ تو صبح اٹھتی ہے نماز پڑھ کے کھانا شانا کھا کے سو جاتی ہے. سو جاتے ہیں سر. بالکل. 50% لوگ تو عید سو کے گزارتے ہیں. کچھ سو جاتے ہیں اور کچھ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح بات. بس یہ دو ہی یاسین ہوتے سر آپ ہیں. بتائیں آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو بہت اچھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی عید میری گزری ہو لائف میں؟ عید تو ماشاءاللہ ساری اچھی گزرتی تھی جی, لیکن اس میں آپ کو ایک کمپیریزن دیتا ہوں آج کی عید کا اور پرانی عید کا, جو ہمارے نئے بچوں کے لیے اور نئے لوگوں کے لیے. بچوں سننا وہ ایک بچپن تھا, اب ہم بچپن میں ہیں. تو بچپن اور بچپن کا جو فرق تھا نا جی, اس میں بچپن اور بچپن کے فرق میں آپ یعنی جو فرق تھا نا, میں آپ کو زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے, 85 کی میں آپ کو 1985 کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. 1985 تک حالات یہ تھے کہ ہمارا گاؤں تھا چکوڑا, جہاں پہ اب ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے. اب آپ اس کو اب تو شہر کے بیچ میں ہے, لیکن اس وقت یہ تھا کہ گاؤں میں جو عید پہ ہماری جو سب سے بڑی سیلیبریشن ہوتی تھی نا, وہ یہ ہوتی تھی کہ ہم جو میں نے 85 میں میٹرک کیا تھا, ہماری ایج گروپ کے جو دوست یا جو کزن ہوتے تھے ان کا سب سے بڑی شرط یہ ہوتی تھی کہ چھپڑ بازار جانا ہے. اچھا. اور چھپڑ بازار میں جا کے جس نے زیادہ بوتلیں پی لی, یعنی کمپٹیشن ایک ہو جاتا تھا. شیزان کی بوتل پینا, دیٹ واز دا بگیسٹ انجوائمنٹ. اچھا. اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا, نہ کوئی چیز تھی. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ وکلپ کی بات ہے کہ چکوال سے چکوڑا تک جانے کے لیے اس دور میں 4 بجے کے بعد آپ کو کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی. ایک آدھی بس جاتی تھی مرید کی, یعنی فاصلے اتنے بڑے ہوتے تھے. یعنی ایک بس جاتی تھی اور اس کی آخری ہوتی تھی. اس کے بعد اگر آپ نہیں گئے تو یہاں ٹانگے چلتے تھے, کوئی ٹانگے والا بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں آئے گا. یعنی پرانی یادیں وہ ٹانگے اور وہ پیدل والا یا سائیکل پہ. اس جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جنگل ہوتا تھا, ہاں, اور اس جنگل سے بھی آپ شام میں بھی گزرتے ہوئے اس روڈ سے لوگ گھبرایا کرتے تھے. اتنی بڑی چینج. مطلب آپ نے اس سٹی کو پورا ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی, سٹی تو اس وقت تو ظاہری بات ہے ایک چھوٹا سا تھا, یہ جگہ کچھ نہیں تھی. لیکن اس کے بعد سے پھر اب اتنی بڑی چینج آئی کہ وہ فاصلے تو ہمارے جو دنیاوی جو زمینی فاصلے تھے وہ بہت گھٹ گئے, لیکن جو ہمارے انسانی فاصلے تھے وہ اتنے بڑھ گئے کہ اب ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے اکٹھے نہیں ہوتے ہیں موبائل کی بدولت. صحیح. اچھا سر, ابھی آپ کے یوٹیوب کی بلاگنگ بھی کر رہے ہو, ٹورسٹ کے پلیسز کے دکھاتے ہو سارا کچھ, تو چکوال میں کون کون سی کلاکار کے تو مشہور معروف ایک پلیس ہے جس کو, اور کٹاس کا ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے. یہ تو ایسی پلیسز ہیں کہ ہر دوسرے بندے کو پتہ ہے. اس کے علاوہ کون کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر بچوں کو لے کے جایا جا سکتا ہے, اور کون کون سی جھیلیں ہیں؟ کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ہمارے خطے کو اس کو جھیلوں کا کہا گیا ہے, مرکز ہے یہ, ہاں, لیک آف سٹیز کہا گیا ہے, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. یہ جہاں تک میرا ٹورزم پہ کام کرنے کا تعلق ہے, تقریباً 6-7 سال پہلے کچھ دوست تھے چکوال کی, کیونکہ گھومنے پھرنے کا شروع سے شوق ہے. دنیا کو بھی اللہ نے کافی گھومنے کا دیکھنے کا موقع دیا, پاکستان کو بھی سارے اس کے کارنرز کو ہاتھ لگایا, پھر چکوال کو بھی کافی زیادہ پہلے سے ہی دیکھنے کا, پہاڑوں میں گھومنا پھرنا اس طرح رہا. تو 6-7 سال پہلے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ اس پہ کافی ان کے ساتھ بھی پکچر شیئر کرنا, ٹورزم پہ. تو اگر یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ یعنی چکوال کا اور ہمارا جو دھان کا کلچر ہے وہ لوگوں کے سامنے, اور ٹورزم کا جو ہے ہمارے پاس جتنی پلیس ہے وہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں, اور لوگوں کے ادھر رجحان کرنا چاہ رہے ہیں, لوگ آئیں اور اس چکوال میں بھی آ کے دیکھیں یہاں پہ کتنی اچھی جگہ ہے. بالکل اس طرح. تو اس میں یہ تھا کہ مجھے تھوڑا سا, کیونکہ ایز اے ٹورسٹ میں تھوڑا سا اندازہ تھا کہ ایک جو ٹورسٹ ہے اس کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے. مجھے تھوڑا اتفاق ہوا چائنا, رشیا, انگلینڈ, یعنی آؤٹ کنٹری آپ جانے کے کینیڈا, کافی زیادہ ٹریول ٹھیک ہے, وہ تو, اور آؤٹ جو ہوتا ہے نا, یعنی آپ کو شوق بھی ہے ٹورزم کا. جی شروع سے. ہاں جی, لیکن میں اصل میں چکوال کے بارے میں پوچھ رہا چاہ وہی نا, جب میں نے دیکھا نا کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے, اب جیسے آپ کشمیر میں چلے جاتے ہیں, میں اس کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ جو چیزیں وہاں پہ, میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں وہاں پہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہیں تمام, جی جو فرض کیا آپ نیاگرا فال کی بات کر لیتے ہیں, تو تمام اس لیول کی تو نہیں, لیکن وہ تمام اٹریکشن کسی چھوٹے سے خطے میں جب میں نے دیکھا تو وہ چکوال میں موجود تھی. ٹورزم کی جتنی اس کی کوئی درجن شاخیں ہیں, ایڈونچر ٹورزم, سروائیول ٹورزم, بوٹینیکل ٹورزم, اس مختلف, جس میں آپ کی یہ جیپنگ, ٹریکنگ اور یہ ریلی سب آتے ہیں. تو یہ کسی ایک جگہ پہ میرا خیال ہے کہ شاید, میرا پورا یقین ہے, دنیا میں کسی ایک چھوٹی سی جگہ پہ شاید یہ پاسبل نہ ہو.
اسی طرح اگر آپ ایگریکلچر ٹورزم میں چلے جائیں تو چکوال میں آپ ایک 5 مرلے کے پلاٹ میں دنیا کے جتنے پھل لگا سکتے ہیں میرا خیال دنیا میں کہیں اور، یعنی ویدر، کلائمیٹ، خوبصورتی، اور سب سے زیادہ چکوال میں پنجاب میں جو ہے. اب مطلب اگر آپ مری کو چھوڑ دیں تو پنجاب کی تیسری ہائیسٹ چوٹی چکوال میں ہے، شاید ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ ہے. آپ کو ان سب میں سے سب سے زیادہ پسند کون سی آئی جگہ جہاں آپ بولیں کہ بار بار جانے کا جی چاہے؟ یعنی آپ کی فیوریٹ جگہ کون سی زیادہ مقصد ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی، مجھے زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں پہاڑ. تو اس میں ایک کرنگل کی ہماری چوٹی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، وہاں سے آپ کو بڑا خوبصورت ویو ہے، لیکن وہاں تھوڑا سا مشکل ہے جانا پیدل کرنا. اس کے علاوہ ڈھوک سیلا آپ کی بڑی خوبصورت جگہ ہے. دوسرا ہمارے جو ڈیمز ہیں نا، یا جو نیچرل لیکس ہیں، ہمیں ابھی کسی کو بھی میرا خیال ہے اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ ہمیں یہ کلر کہار نہیں پتا تھی. صحیح. لیکن مارٹن کے مقام پہ ہماری ایک جھیل ہے جو کلر کہار جھیل سے بھی بڑی ہے، نیچرل جھیل ہے، لیکن وہ بارش کے پانی سے ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ اس میں پانی کم بھی ہو جاتا ہے. اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کلر کہار جھیل سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے. لیکن اس کے وہاں پر بھی ویسی فیسلٹیز ہیں جیسے کلاکار میں ہمیں پرووائڈ کی گئی ہیں، جیسے لائک بوٹنگ، ریسٹورینٹ وغیرہ. وہاں تو کوئی گیا ہی نہیں نا جی، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک، وہاں پر ایکسپلور ہی نہیں ہوا. پہلی دفعہ ہی وہ 5-6 سال پہلے ہم لوگ سامنے لائے. میرے ساتھ دوست ہیں، ایک راجہ اختر نام ہے، جو ساری فوٹوگرافی اور ساری چیز کو کرتے ہیں. تو یہ اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کئی 100 فٹ بلند ایسی آبشار اور کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں تک ابھی لوگ نہیں پہنچے. اور جہاں تک وہی سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کے نام بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں تو ذرا تھوڑا سا اچھا رہے گا. ایک نام تو میکسیمم چیزوں کو ہم نے دیے کیونکہ اس سے پہلے ان کا کوئی نام نہیں تھا. جیسے کہ اس کو یہ جو جھیل ہے جس کے مارٹن والی کا ذکر کر رہا ہوں، اس کو آپ گاؤں کی وجہ سے تو مارٹن لیک کہہ لیں، لیکن یہ بالکل ایک پیالے کی طرح، بہت بڑے پیالے کی طرح ایک ویلی کے بیچ میں بہت خوبصورت ہے اور گرین ہے. تو ہم نے اس کو گرینی لیک کا نام فرسٹ ٹائم دیا. اسی طرح پھر ایک اور ایریا ہے بشارت سے آگے، وہاں پہاڑ میں چلے جائیں تو ایک بہت تھوڑا پیدل جانا پڑتا ہے، ایک ایسی ایک بیچ میں خوبصورت جھیل ہے چشموں کی بنی ہوئی، اس کو ہم نے سلیپنگ بیوٹی کا نام دے دیا. یہ وہ چیزیں تھیں. اس طرح کافی ساروں کو تو ہم نے پھر اس طرح کافی ساری غاریں ہیں، بڑی خوبصورت جگہیں ہیں. ایک ہے اس کو البتہ پہلے کا نام دیا گیا لیکن لوگ وہاں جاتے نہیں تھے، اس کو پڑپاٹی ڈھن کہا جاتا ہے. اب لوگ بہت زیادہ وہاں جانے لگ پڑے ہیں. بہت خوبصورت، مطلب میں تو بعض دفعہ جب کمپیریزن میں جاتا ہوں تو وہ جو بابر نے کہا تھا نا یہ بچہ ہے کشمیر است، دھن جو ہے وہ ویسے بیسیکلی ہمارے پنجابی کا ورڈ ہے، وہ اس کو تالاب کا میرے خیال میں کہتے ہیں. دھن تالاب. جی تالاب. یہ آپ کو میں تھوڑا سا کرتے ہیں بھائی، کہاں پہ عید والے دن آپ خود کہاں پہ ٹور کرتے ہیں چکوال میں، اور کیا ناظرین کو بچوں کو کیا کہاں پہ لے کے جانا چاہیے عید کے حوالے سے؟ یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ وہ جو ہمارے ایک چکوال الٹیمیٹ ٹورزم ایکسپرٹس کیوٹ کے نام سے ایک پیج ہے، آپ اس کو کر لیں کیونکہ ہر بندے کا نا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی بچوں کے ساتھ ہم نے پیدل پہاڑ چڑھنا ہے، جس طرح یہاں کئی قلعے ہیں، قلعہ قصہ کے دیکھنے کا تعلق رکھتا ہے، لیکن اب آپ کے پاس وہاں اوپر جانے کے لیے وہ شوق ہونا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس ہم وہاں پہ جائیں جہاں تک صرف گاڑی جاتی ہے، گاڑی کھڑی کریں جھیل کے کنارے بیٹھ جائیں. تو وہ آپ کو جو بیسٹ پلیسز اس طرح ریکمینڈ ہے، وہ ہر بندہ اس کو اگر کچھ ڈیزرٹ کے لک لینا چاہتے ہیں، کچھ دریاؤں میں جانا چاہتے ہیں تو چکوال میں الحمدللہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. حافظ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر جی آپ کون سی جگہوں پہ جاتے ہو ویسے زیادہ تر چکوال کی کون سی گھومنے پھرنے کا عید کے اوپر یا بچوں کو؟ ہمارے یہاں تو بس بچے جہاں پہ ضد کر دیتے ہیں کبھی کبھی کہ کلرکار جانا ہے، کٹاس جانا ہے، یا پھر کوئی ادھر چھوٹی موٹی جو جھیلیں ہیں. صحیح. تو جب آپ کا بچپن ہوا کرتا تھا پھر آپ کہاں کے جایا کرتے تھے یا صرف گاؤں کے اندر ہی سارا کچھ؟ نہیں، ہمارا تو ہم چونکہ بیسیکلی شہر سے ہی تعلق رکھتے ہیں. صحیح. پھر پاکستان بننے سے پہلے یہاں وہ جو ہمارے آبا و اجداد تھے وہ چکوال شفٹ ہو گئے تھے شہر میں. صحیح سے. تو اس وقت ہمارے یہاں جو ہے جب ہم بچپن میں تھے اس وقت کنسیپٹ ہی نہیں تھا اتنا کہ کسی جگہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے. یہ ہماری بہت ایزی یہ ہو جاتی تھی کہ چلیں فلاں دوست کو مل لیتے ہیں، جا کے فلاں جگہ چلے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدرنگ کرنے میں، گیٹ ٹوگیدرنگ والا بچے جہاں لے گئے وہاں آپ چلے گئے. جی ابھی آپ کی کوئی اپنی کوئی پسندیدہ نہیں، ابھی کوئی جگہ؟ نہیں. بس آپ صاحب عید کے حوالے سے آپ کو کھانے میں ڈش کون سی پسند ہے؟ کیا زیادہ آپ کو مزہ کرتا ہے؟ مٹن کڑھائی ہے، ٹکا سیخ کباب ہے، یا کوئی کون سی ڈش آپ کو زیادہ؟ عید کے اوپر کوئی پلان کیا ہوا آپ نے کہ کیا کھانے کا؟ پلان تو ابھی تو فی الحال کچھ نہیں کیا. جو جہاں بچے لے جائیں وہاں گھومنے چلے گئے، جو بیگم نے پکا دیا وہ کھا لیا ہے نا، خوش رہتے ہیں. جی وہ بالکل صحیح بات. یعنی بیگم کے پیچھے پیچھے، یعنی ہاؤس وائف آپ خود بھی ہیں نا، آپ بھی شاید بھائی آپ کے پیچھے پیچھے، اور ان کو بھی یہی سجیشن آپ کر رہی ہیں بیگم کے پیچھے پیچھے وہی نہیں وہ کلیا آپ ادھر بھی یوز کر رہی ہیں. دیکھیں وہ بالکل صحیح ہیں اپنی جگہ پہ. وہ فیملی کے جب گھر میں ہوتا ہے نا انسان تو پھر وہ ایسے ہی رہتا ہے. وہ کیا میں نے کلپ بھی سنا تھا کہ کبھی دال اگر آپ کو جیسے سبزی پسند نہ آئے تو آپ اچار مانگ لیتے ہو.
تو سمجھ جاؤ کہ بیگم سمجھ جائے کہ سبزی میں دام نہیں ہے. سر ایک بات یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ جھیل کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہاں پر ابھی کچھ بھی نہیں ہے, فیسلٹیز دی نہیں ہیں یہ وغیرہ وہ, تو میں تب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کتنی انوالو ہوئی کہ ان کو اوپر لے کے آئے, جیسے کلکار میں کیا. کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کا بھی سنا تھا کہ دھرابی ڈیم کے اوپر بھی بزدار صاحب نے کچھ کہا تھا کہ اس کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کریں. تو یہ جو اتنی خوبصورت جھیلیں آپ بتا رہے ہو جہاں پر واٹر فالز بھی ہیں اور وہ اتنی پیاری پیاری گرین ٹائپ کی جھیلیں ہیں جہاں پر قدرتی طور پہ پانی نظر آ رہا ہے, تو وہاں پر ٹورسٹ کو پہنچانے کے لیے گورنمنٹ نے کتنی انویسٹمنٹ کی اور کیا اس کے اوپر کوئی غور بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ گورنمنٹ کے ٹورزم میں دو ہوتے ہیں, ایک ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں فیسلٹیز کہ یار وہاں تک روڈ بن جائے, وہاں پہ کیفیٹیریا بن جائے, کوئی ہوٹل یا ریسٹورینٹ بن جائے, یہ تو ہوگی تھوڑی ایک اچھے لیول پہ. ایک پھر انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں جس طرح ہمارے ممالک میں, تو اس میں یہ تو شاید کیونکہ ٹورزم کو کبھی ہمارے ہاں اس طرح کی پریورٹی نہیں دی گئی, اتنی بڑی انڈسٹری نہیں سمجھا گیا جس طرح دنیا کے شاید کم سے کم 20-30% ممالک کی بیک بون ہے یہ ان کی معیشت کی. لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو جو کچھ ہمارے, اگر ہم اس سے تھوڑا براڈر اس میں چلے جائیں اسپیئر میں, تو آپ کے پاس جو کشمیر ہے اور کراکرم اور ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 اور یہ وہ چیزیں, اور یہ تو بہت مطلب یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جو دنیا جانتی ہے. نہیں, دنیا جانتی تو ہے پر اس طرح ہوا نہیں. ہمارے پاس یہ ایسی چیز تھی کہ شاید ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ رہتی. لیکن وقت حال حکومت جو ہے ہماری اس پہ وہ تو کافی کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا کافی حد تک ٹورسٹ کے اوپر زیادہ ہے, یہ ٹورزم کے اوپر وہ کافی حد تک انہوں نے بھی, یہ بھی کافی ہے. ہم لوگوں نے جب اس کو سٹارٹ کیا تو ہمارے سے اس وقت, کیونکہ یہ ایک میں نان پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, نان پولیٹیکل ویسے, لیکن ویسے میں گورنمنٹ کی بات پچھلی گورنمنٹ میں بھی نون لیگ کے بھی ایک منسٹر تھے, انہوں نے ہمارے چیمبر آف کامرس سے میرا تعلق بھی ہے, تو وہ چیمبر سے انہوں نے رابطہ کیا اور ہمارے اسی جو جتنا ہم کام کر چکے تھے ان کو ہم نے ایک کافی بڑی بریفنگ وہاں پہ دی اپنے پاس, اور انہوں نے کمٹ بھی کیا کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ہائی لائٹ کریں گے, یعنی وہ ہم اس پروجیکٹ کو ایز اے بیبی ہم ٹیک اوور کر لیں گے اور پھر اس کو کریں گے. کچھ کام انہوں نے کیا بھی. اگر ہم چکوال کی بیس میں آئیں تو جنہوں نے سب سے پہلے اس انیشیٹو کو لیا وہ مہوی سلطانہ صاحبہ تھی. انہوں نے وہ ہمارے پاس ایسی چکوال میں, باقی بھی حضرات ماشاءاللہ سب اچھے ہیں, چاہے ان کا جس جماعت سے بھی تعلق ہے. ہمارے پولیٹیشین الحمدللہ بہت اچھے ہیں کمیریٹیولی, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا. اور جو سرن شاہ میں ایک غزالہ گارڈن ہے وہ بذات خود ایک عجوبہ ہے, جہاں سے آج سے 100 سال پہلے جو ہے وہ بڑے بڑے ان کو پھل جایا کرتا تھا یہاں سے ٹرکوں کی صورت میں, اور وہ ابھی بھی امپورٹ ایکسپورٹ یہاں سے تحفے میں جایا کرتا تھا. اتنا ذائقہ دار تھا کہ وہ یہ پہلی بات ہے. ہمارے چکوال کی زمین ایسی ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ہمارے چکوال کی زمین ایسی ہے. ناظرین سنیے گا, آپ کے لیے یہ کہ ایک اور نیا گارڈن بھی ہے جس کے اوپر آپ جا سکتے ہو, غزالہ گارڈن. گارڈن اب ہمیں دیکھیں نا, اب جیسے میں جب بیان کرنا شروع کر دوں شاید 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا پروگرام بھی آپ کا چھوٹا ہو. ہمیں آج صرف یہ پتہ ہے کہ کلر کہار میں مور ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک علاقہ ہے چٹی دن, وہاں پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہ ایک چشموں کی دنیا ہے, اور لیکن جیپیبل ہے, اور اس میں بھی اس سے اچھے باغ ہیں جو کلر کار میں. گدالہ گارڈن ہمارے پاس ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جس کو اگر آپ دوبارہ ہم اس کو اگر بلڈ اپ کریں تو وہ اگین ایک دنیا کے لیے. میں کوئی بھی چکوال کی جو اٹریکشن ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں چکوال کے لیے, پاکستان کے لیے, کیونکہ جو جتنا میں سمجھتا ہوں وہ تمام اٹریکشن دنیا کے ٹورسٹ کے لیے ہیں. اگر آپ وہ کرنے کے لیے کسی اور جگہ ملیشیا یا آپ سوئٹزرلینڈ جا سکتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ بھی اتنی اچھی رات کیمپنگ اور سب کچھ کر سکتے ہیں. تو مہوی سلطانہ نے اس کو سب سے پہلے ٹیک اوور کیا تھا, اور انہوں نے اس کو پنجاب اسمبلی میں اٹھایا, اور غزالہ گارڈن پہ پوری ایک انہوں نے فیزیبلٹی بنا کے دی, اس پہ کچھ کام بھی ہوا. اس کے بعد پھر یہاں پہ نون لیگ کے ایک PTDC کے تھے, چیئرمین بھی تھے, اور وہ آئے, ان کے GM آئے سارے ہمارے چیمبر آف کامرس میں, ان کو ہم نے بریفنگ دی. وہ بھی بڑے سرپرائز ہوئے کہ یار یہ تو اب تک کیسی چیز ہم سے چھپی ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے ایک بہت بڑی ایک کٹاس میں ہم نے ایک ٹورزم کانفرنس کی چکوال چیمبر آف کامرس میں. اس میں ہمارے گروپ لیڈر ہیں قاضی اکبر صاحب, انہیں کا انیشیٹو تھا یہ. اس میں پورے پاکستان سے جتنے بڑے انڈسٹریز تھے, کراچی سے لے کے پشاور, میرا خیال ہے 2-3 سال پہلے کی بات ہوگی. 2-3 سال میں تو پھر ابھی تک کیا 2-3 جی. اس کے بعد وہی میں اسی طرف آتا ہوں کہ ہوتا کہ وہ پھر ہم نے وہاں پہ کیا, ادھر اگین ہم نے ان کو یہ ساری بریفنگ میں نے ہی دی, اور وہ الحمدللہ وہ لوگ بھی کافی اس میں انویسٹ کرنے پہ بھی اس سب چیزوں میں تیار تھے. پھر مین وائل حکومت آ گئی PTI کی, اور اس میں ہماری بڑی خوش قسمتی رہی کہ راجہ یاسر سرفراز جو کہ آلریڈی
اس میں میرے ساتھ کافی ان کی دلچسپی تھی. جی جی وہ بھی وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا فرسٹ ٹائم ہوئی تھی جی, وہ بہت بڑا انیشیٹو تھا, بہت راجہ صاحب کا بہت بڑا انیشیٹو تھا وہ. اور وہ ایک میں یہ کہوں گا نا کہ وہ جو شخصیات ہیں ہمارے پاس, جس طرح محبی سلطانہ ہو گئی, راجہ یاسر سرفراز ہو گئے, یہ لوگ نیچر لور ہیں کافی زیادہ. تو انٹرسٹ کی بھی بات, انٹرسٹ کی, یہ بنیادی بات ہی انٹرسٹ کی ہے. تو انہوں نے, وہ خود اس کے منسٹر بھی تھے, وہ پھر ہمیں انہوں نے بلایا لاہور میں جو ان کا ٹورزم کمپلیکس ہے, آڈیٹوریم ہے ان کے آفس میں. تو اس میں پھر ہم نے ایک سارے ٹورزم کے جو ایم ڈی تھے اور ان کے جو تھے چیئرمین, ساروں کو, راجہ صاحب کو بھی ایک بریفنگ دی. وہاں پہ بھی وہ ان کا سارا سٹاف ماشاءاللہ انہوں نے اس کو بڑا پازیٹیولی لیا. فیاض صاحب تھے ان کے ایک, وہ پہ چکوال آئے اور انہوں نے سارا سروے کیا. اور اس کے بعد الحمدللہ پہلی دفعہ گورنمنٹ نے اس کو پراپر طریقے سے ٹیک اوور کیا, اس کے لیے فنڈ مختص ہوئے. اور جو بات میں کر رہا تھا کہ جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ اگر صرف ایکنالج کر لیں, اڈاپٹ کر لیں اس کو کہ یہ جگہ ہے, اور ان کے پلیٹ فارم سے جیسے ٹورزم کی اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ وہ چیزیں آ جائیں, تو دنیا کو تب پتہ چلے گا. یہ اگلا سٹیپ ہے کہ وہاں پہ سڑک بھی جائے کچھ. اب یہ ہوا ہے کہ چہل ابدال اور ہماری جس طرح ہمارے کئی فورٹس ہیں اور بڑی ان کی ہسٹری ہے, بڑے رچ فورٹ ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اتنے فنڈز آئے ہیں, سب آیا ہے, تو وہ جگہ پر لگے بھی ہیں. جی بالکل الحمدللہ لگے, الحمدللہ لگے, بالکل لگے اور لگ رہے ہیں. لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ کوئی بلین ٹریلین اس میں نہیں تھے, تھوڑے سے فنڈ تھے, وہاں پہ کچھ ہٹس بن گئے کچھ اور. لیکن کم از کم یہ ہوا کہ جیسے بورڈز لگے. پہلی سٹیج تو ٹورزم کی یہ ہے کہ آپ دنیا کو بتا سکیں. ہم تو ایک اپنا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ کام کر رہے تھے, اس کا بھی رزلٹ یہ تھا کہ پوری دنیا سے کئی فارنرز آئے, کئی لوگوں نے رابطہ کیا, اور ہر کوئی جڑی بوٹیوں میں کوئی کام کر رہا ہے, کوئی فلاور میں کام کر رہا ہے, کوئی پتھروں پہ کام کر رہا ہے. یعنی آپ جس چیز میں کام کرنا چاہتے ہیں نا, چکوال میں وہ چیز, کوئی وائلڈ لائف پہ کام کرنا چاہتے ہیں. وائلڈ لائف میں ہمارے علاقے میں ایک اور نایاب جانور بھی پایا جاتا ہے جس کا نام اڑیال ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اسپیشیز صرف اسی علاقے میں پائی جاتی ہے, اس کے بارے میں پوچھتے ہیں جاسین صاحب سے کہ کیا ہے. جی ہمارے یہاں جو ہڑیال ہے نا جی, یہ سالٹ رینج میں پایا جاتا ہے, سالٹ رینج کی بیلٹ ہے, جہلم چکوال میاں والی. اور یہ پوری اس وقت روئے زمین میں صرف یہاں پر بچا ہے. اس لحاظ سے یہ وہی انڈیجرڈ اسپیسیز میں بھی آتا ہے, اس کے اوپر وہ لا بھی وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے. اس کو آپ ہنٹ نہیں کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اگین میں یہاں بتاتا چلوں کہ چکوال کے خصوصیات کے حوالے سے کہ جو چکوال میں جو ہڑیال پایا جاتا ہے یہ ہمارے باقی دونوں یا تینوں اضلاع کے مقابلے میں اس کی خوبصورتی, اس کے سینگ ان سب سے بڑے ہیں, نایاب ہے. یعنی اس میں ڈیفینیٹلی یہاں کی وہ کلائمیٹ کہہ لیں یا یہاں کی جو جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ اس کو زیادہ خوبصورت بناتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ میں ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں کے پلیٹ فارم کا یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ انفارچونیٹلی کچھ سالوں میں خبریں آتی رہی ہیں کافی زیادہ گھڑیال شکار ہو رہا ہے. اور ایک تو لیگل ہنٹنگ ہے, لیگل ہنٹنگ بہت ضروری ہے. وہ پوری دنیا کا اس کے اوپر کنسنسس بھی ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری سائیکی ہے. وہ ہنٹنگ تو جو ہم تقریباً وہ $18,000 لے کے ایک ہنٹ کرواتے ہیں اور وہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی سیکنڈ آف. لیکن جو انلیگل ہنٹنگ ہے وہ ہمیں بہت بری طرح ڈیمیج کر رہی ہے. اور اس میں زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے جو کہ واقعی افسوس کا ہے کہ ہمارے اپنے چکوال کے لوگ اپنی اس خوبصورتی کے پیچھے ہیں. کم سے کم ہمیں آپس میں اپنی اس چیز کو جو ہمارے ضلع کی شان ہے اور پہچان ہے ان چیزوں کو پریزرو کرنے میں, کنزرویٹ کرنے میں, اس میں ہمیں اپنا کردار ضرور ادا کرنا. ماشاءاللہ یاسین صاحب, یہ تو آپ نے بڑی انفارمیٹو باتیں بتائی ہیں جو کافی ساری ہمیں خود بھی نہیں پتہ تھی, اور ٹورزم کے حوالے سے بھی آپ نے کافی گائیڈ کیا ہے. تو آپ اب یہ عید کے حوالے سے بتائیں بھائی, آپ نے عید پہ کیا کوئی قربانی وغیرہ کیا چیز کو دی ہے؟ جی ہم نے وہ بیل دیا جی, جس سے. اور ریٹ کیسے تھے اس طرح قربانی کے؟ اس دفعہ بڑا انٹرسٹنگ تھا جی, جو میرا ایکسپیرینس ہوا وہ پچھلی دفعہ سے بڑا ڈفرینٹ رہا, اور مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہے. جو آپ کے جانور منڈی پہ آئے ہوئے تھے ان کی جو قیمت ہے وہ مطلب دماغ ہی نہیں مانتا تھا. یعنی میرا خیال ہے وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے, ایک آدھ دن میں کرونا کی وجہ سے اوائڈ ہی کیا, لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا برڈ آئی ویو, ایک طاہرانہ نظر جو ہے نا وہ میں نے باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے کچھ دوستوں دیکھا تو وہ پرائسز وہ تھیں جن کے میرا خیال تھا شاید ایک بھی نہ بک سکتا ہو. لیکن دوسری صورتحال اس سے حیران کن تھی کہ جو گاؤں میں یا ڈیروں پہ ہم نے بھی وہیں سے لیا, وہ پرائسز پچھلے سال کے مقابلے میں کم تھی. یہ بڑا عجیب یہ تھا کہ منڈی نہیں لگنی, شاید کوئی ایسی چیز ہو, اس وجہ سے بھی کوئی ریٹ گاؤں میں ڈیروں وغیرہ میں اس وجہ سے بھی ریٹ کم تھے. اب میں یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ میں اچھا کھانے والا نہیں ہوں, میں جو فیوریٹ ڈش آپ کو بتاؤں گا پتہ نہیں آپ ہنس پڑیں گے, میں کوئی کھانے کا اتنا اسپیشل عید کی بکرا عید ہے اسپیشل ڈش کو آپ بتا دیں جو بھی ہے اتنا شوقین جو نہیں آپ کو شوقین ہے یہ بابی کے. میں ویسے نسبتاً تھوڑا سا زیادہ ویجیٹیرین ہوں,
اور اگر آپ مجھے 1 مہینہ مسلسل کدو کھلائیں تو میں کھا سکتا ہوں. زبردست. یعنی قربانی کا آپ کو فائدہ کون نہیں ہونے والا. اس میں میں ویسے جو ہے نا جی زیادہ تو میں پریفر یہ کرتا ہوں کہ ہمیں آج 1 اگست بھی ہے, جشن آزادی بھی ہے, مہینہ آج اسٹارٹ ہو گیا, تو آپ پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اگست کے حوالے سے اور عید کے حوالے سے؟ میں خیر پہلی بات تو یہ کہ مجھے خود پیغام کی ضرورت ہے, میں پیغام کہہ دوں گا پاکستانی قوم کو, لیکن یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ویسے میں لوگوں کو ایک چیز جو ہے نا وہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ پچھلی صدی بڑی عجیب گزری ہے, اس نے انسانیت کی تمام, میرا خیال ہے اگر انسان کی پیچھے کو 5-10 ہزار سال ایج ہے نا, تو اس صدی نے سب کچھ الٹ دیا. تو اگر آپ پیچھے تھوڑا سا دیکھیں نا, تو ہم اب مجھے جو سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال نظر آتی ہے نا, وہ ان بچوں کی نظر آتی ہے کہ ہم ان کو کیا دیکھے جا رہے ہیں. جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنے بچپن کا, والدین کے, اپنے دادا کے بچپن کا, تو ایک یہ بالکل نئی جنریشن ہے جو ایک گیجٹ کی دنیا میں پتہ نہیں ہے بیچارے کیا کریں گے. ابھی اگر آپ میڈیکلی دیکھیں تو ان بچوں میں بہت سی چیزوں کا فرق آ رہا ہے, بیک بون کا, قلب کا, نی ناکنگ کا, ہمارے میں نہیں تھی. اب جب بچے کوئی آرمی کے, ہمارا آرمی کا ضلع ہے, ہم لوگ لکی تھے نا سر کہ ہم لوگوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی بھی, دنیا کو چینج ہوتے ہاں یہ جنریشن دیکھا. ہم لوگوں نے اسپورٹس بھی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, آپ صاحب بھی تھے وہ بھی اسپورٹ کرتے تھے, آپ بھی, ہم لوگ جتنے تھے ہم لوگوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی. لیکن آج کل کے بچوں کو بیچاروں کو وہ سہولیات بھی نہیں نا ملی. اب آہستہ آہستہ گراؤنڈس ختم کر رہے ہیں ہم لوگوں نے وہاں پر کنسٹرکشن کر دی ہے ساری, تو وہ ان کو فیسلٹیز ہی نہیں دے پا رہے ہم لوگ, تو پھر وہ کیا کریں. میں اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ویو رکھتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ فیسلٹیز ختم ہو گئی ہیں, میں جو چیز آبزرو کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں میں, ہم جو پیرنٹس ہیں, ہم میں بہت بڑا بگاڑ آ گیا. ہم لوگ اپنے بچوں, ہمیں والدین ٹیوشن پڑھنے نہیں بھیجتے تھے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ گھر نہ رہے, 2 بجے آئے گا ٹیوشن بھیج دیں, 4 بجے چکاری کے پاس بھیج دیں, 7 سے پہلے نہ باپ برداشت کرتا ہے نہ ماں. لیکن اب بھی میں اس اچھی بات ہے, وہ ہونے چاہیے, لان ہونے چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. عید پہ تو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے بچوں کو, سب کو. لیکن بچہ ہلو گلا عید بچوں کی ہوتی ہے, آپ اور ہم میں سے ایج میں تو وہ اب وہ بچوں کو نانوں کے پاس لے جاتے ہیں, تو بچے لیکن یہ کہ ہم نہیں جاتے. شادی شدہ لوگ تو زیادہ تر میکے میں گزارتے ہیں عید. سر آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں, آپ کیا شوق سکھاتے ہیں, مطلب یا بناتے ہیں, یہی بتا دیں. بناتے ہیں تو یعنی کہ تقریباً ساری چیزیں بنتی ہیں, لیکن سبزیوں میں جو ہے میں زیادہ تر وہ پالک, اچھا آپ بھی بھنڈی اور ویجیٹیرین کی جو چیزیں ہیں, دونوں ویجیٹیرین ہیں. مزے کی بات بتاؤں, آج ویسے عید پہ ویجیٹیرین ہے وہ میرے خیال میں نہیں مجھے ویج بہت ہے, وغیرہ کھاتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی اور میں جاؤں, لیکن میں میٹ کا لازمی یوز ہے. ایک ہے ہمارے پولیٹیشین بھی ہیں, بہت اچھے پولیٹیشین ہیں, میں ان کا ابھی نام نہیں لوں گا, لیکن وہ بھی بہت اچھے ویجیٹیرین ہیں. وہ صاحب آپ آخر میں کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے اور جشن آزادی کے حوالے سے, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ دیں؟ عید کا پیغام میں مختصر سا دوں گا جی, بچوں کو نہیں دوں گا, بچوں کے والدین کو دوں گا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج سے عرب, ہمارا خطہ عرب جو ہے نا جی, وہ کئی لحاظ سے لیڈ کرتا رہا دنیا کو. آپ کے پیغمبر بھی وہیں اترے, باقی دنیا کی بہت سی چیزیں. تو عرب کے جو بڑے لوگ تھے نا, جو سردار تھے, وہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی پہاڑوں میں بھیج دیتے تھے. صحیح. اور وہ جو تربیت ہو کے آتی تھی نا, وہ کسی اسکول کی, کسی فرنچائز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو میری آج بھی والدین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جہاں بھی لے جا سکتے ہیں ان کو باہر لے کے جائیں. انہیں جو کچھ وہ 2-4 گھنٹے, چاہے آپ کسی شہر میں رہتے ہیں, جو وہ ان بوٹیوں میں, ان گھاس میں, اس مٹی میں سیکھیں گے, اور ان کی جو امیونٹی ہے وہ بہتر ہوگی. دوسرا, آپ کبھی ان سے ایک دن ان کو باہر گھما کے لائیں, اور شام کو ان کا انٹرویو کر کے آپ اپنے بچے میں اتنی بڑی چینج دیکھیں گے جو آپ کو پتہ چلے گی. تو 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد بچوں کو ضرور باہر کہیں رکھ لیں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. پروگرام میں ابھی لیتے ہیں بریک, اس کے بعد میں لیں گے ہم اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ. ٹیک اے بریک.